الحسين أبكي للحسين فوز كربلاء أكت له السماء أكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي عما تعاشر مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك ضالا فهدى. صدق الله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج. دنیا کے مختلف گوشوں سے دیکھنے والے محترم مکرم معظم محبان اہل بیت علیہم السلام عزتوں والے سب سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ حمد کے لائق ہے وہ ذات جس نے ہمیں رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ایام نصیب فرمائے اور ان ایام میں اپنے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی عزت شرف اور سعادت نصیب فرمائی۔ یہ کمال خاص ملا کسے، یہ کمال خاص ملا کسے بلغ العلا بکمال ہی. یہ جمال حق نے دیا کسے کشفت دجا جمال ہی. ہے ہوئی بھلائی عطا کسے، ہے ہوئی کل بھلائی عطا کسے حسنت جمیع خصال ہی. یہ نبی ہیں جس کو خدا کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. ذات گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بہترین تحفہ جس کا اللہ کے بارگاہ میں جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موضوع کے تحت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے اعمال بھی ہمارے ہاں صادر ہوئے ہیں.
کہ जिनमें से एक अमल नमाज जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम है। जाफ़र तैयार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के भाई हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद होने के सबब से उनके दो बाजू जो कटे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में उन्हें दो पर अता किए हैं, जिन्हें फ़ारसी में बाल कहा जाता है। हमारे यहाँ जिन्हें बाल कहा जाता है वो फ़ारसी ज़बान के अंदर मुँह होते हैं, और जिन्हें हम पर कहते हैं उन्हें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर उन्हें हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में उसे हम जब अदा कर रहे हैं तो हदफ यही है कि हम कुछ मार्फत, कुछ इल्म हासिल करें। तो हम जिसे बयान कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम को पर अता किए, जिनके ज़रिए से उड़ते हैं। फ़ारसी में इन्हें जो पर उर्दू ज़बान में होते हैं, इन्हें फ़ारसी ज़बान के अंदर बाल कहा जाता है, और जिन्हें हम बाल कहते हैं वो फ़ारसी ज़बान के अंदर मुँह कहलाते हैं। और जिस तरीके से हम जानते हैं अल्लाह ताला ने उन्हें दो पर अता किए हैं, उनके ज़रिए से वो जन्नत में उड़ते हैं। तो जनाब जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम के नाम नामी से एक नमाज वारिद हुई है, जिसे हम जनाब नमाज जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम कहते हैं। ज़िक्र करने का सबब यूँ पेश आया कि यही नमाज इसी नाम से, यही नमाज नहीं, इसी नाम से 2 रकत नमाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत की गई है। उसका तरीक़ेकार ये है कि अलहम्द के बाद 15 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ना है, रकू में इन्ना अंज़लना 15 बार पढ़ना है, रकू से सर उठा के 15 बार इन्ना अंज़लना पढ़ना है, सजदे में 15 बार इन्ना अंज़लना पढ़ना है, सजदे से बैठने के बाद आपने 15 बार इन्ना अंज़लना पढ़ना है, दूसरा सजदा करेंगे उसमें भी 15 बार इन्ना अंज़लना पढ़ना है, और दूसरे सजदे से बैठने के बाद भी 15 बार इन्ना अंज़लना पढ़ना है, और ये पढ़ के आपने खड़े हो जाना है। फिर इसी तरीके से दूसरी रकत को भी आपने अदा करना है। इसे भी जनाब जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की नमाज कहा जाता है। और दूसरी नमाज जिसे हम अमूमन जानते हैं वो 4 रकत नमाज है जनाब जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम के नाम से, जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हरम में पढ़ना मुस्तहब होती है। उस नमाज के पढ़ने का तरीक़ेकार ये है, 4 रकत नमाज है, 2 रकत की नीयत से 2-2 रकतें पढ़ेंगे, और पहली रकत के अंदर अलहम्द के बाद आप जो पढ़ने लगते हैं उसमें आप सूरह ज़िलज़ाल, फिर तीसरी रकत में आदियात, पहली में ज़िलज़ाल, दूसरी में आदियात, तीसरी में सूरह नस्र, और चौथी रकत के अंदर आप सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। यही फ़र्क है। और बाकी क्या करना है, रकू में जाने से पहले 15 बार सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, जिसे तस्बीहात अरबा भी कहा जाता है, रकू से पहले 15 बार, रकू में 15 बार, और रकू में 10 बार, फिर रकू से सर उठा के 10 बार। ये कितने हो गए आपके? 35 हो गए हैं। 15 बार रकू में जाने से पहले, 10 बार रकू में, 10 बार रकू से उठने के बाद, फिर आपने सजदे ऊला में 10 बार, सजदे से बैठने के बाद 10 बार, फिर सजदे में जाने के बाद 10 बार, फिर सजदे से बैठने के बाद आपने 10 बार, यानी 75 मरतबा एक रकत के अंदर हो गए हैं। दूसरी रकत में भी इसी तरीके से आपने ये सुबहान अल्लाह वाला विर्द करना है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि इसके अंदर आपने सूरत जो दूसरी पढ़नी है वो ज़िलज़ाल पढ़नी है। पहली में आदियात थी, दूसरी में ज़िलज़ाल है, तीसरी के अंदर आपने सूरह नस्र पढ़नी है, चौथी के अंदर आपने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। इसी तरीके से ये चारों रकतों के अंदर तस्बीहात अरबा की कुल तादाद हो जाएगी 300। ये 300 मरतबा आप ये जो पढ़ेंगे, दुआओं की मकबूलियत के लिए ये बेहतरीन अमल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, वजदका दाल्लन फहदा, ए रसूल, जिसे ज़ाहिरी तौर पर लोग ये कहते हैं कि ए रसूल हमने आपको गुमराही में पाया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कहते ए रसूल हमने आपको गुमराही में पाया और हमने आपको हिदायत कर दी। ये एक इश्काल पेश किया जाता है कि इश्काल है जो कि नहायत इश्तबा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी उम्मत के हादी हैं, हमने कहा भी आपके हुजूर अर्ज़ किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम या वो पैगंबर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें हिदायत करने के लिए आए हैं, उनके लिए खुद हादी होना और ज़रूरी है। हादी तो हो गए, जब हिदायत के लिए आए तो उनके लिए खुद भी हिदायत याफ्ता होना ज़रूरी है। जब वो हिदायत याफ्ता होंगे तभी हमें हिदायत करेंगे ना। अब अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा कुरान मजीद के अंदर कि अल्लाह ताला उसे हादी मुअय्यन नहीं करता जो खुद गुमराह होता है।
لہٰذا ہادی کا صاحب ہدایت ہونا ضروری ہے۔ جب وہ صاحب ہدایت ہوں گے تو ہمیں ہدایت کریں گے نا۔ جب خود ہی گمراہ ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی، مثلاً کسی شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی برائی کر دی، جس نے دیکھا ہے ہمیشہ اس کی وہ برائی ذکر کرتا رہے گا، اور خصوصی طور پر جس طریقے سے ہمارے ہاں یہ ملتا بھی ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ زاہدین کے نزدیک گناہ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک مثلاً مبتدی شخص ہے، مبتدی طالب علم ہے، وہ چھوٹی سے نیکیاں کرتا ہے، تو جب وہ چھوٹی سی نیکیاں کرتا ہے تو اس کے لیے وہی بہت بڑی ہوا کرتی ہیں۔ لہذا بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں نماز پڑھنے کے اشارے کر رہا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب وہ زیارت کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے بین الحرمین میں لوگوں نے فوٹو نشر کر رکھے ہوتے ہیں، پوسٹ کر رکھے ہوتے ہیں کہ بین الحرمین میں چھوٹا سا بچہ قدموں جا رہا ہے، لوگ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، جبکہ بڑا جتنا مرضی آئے جستجو کے ساتھ آ جائے اتنی کوئی دقت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹے سے بچے کا یہ چھوٹا عمل بھی بہت بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا شخص چھوٹی سی بھی کوتاہی کر دے، ساری زندگی نیکی کرتا رہا ہو، چھوٹی سی بھی کوتاہی کر دے، لوگوں کی آنکھ کے اندر وہ جس طریقے سے چبھتی ہے وہ برائی اس کی طرف سے یہ عمل کیا ہوا، لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ چھوٹی سی بھی برائی نہیں کرنی چاہیے اسے۔ تو اسی وجہ سے مثلاً جو ساری زندگی جسے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا شرف دیا، مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور نبی یا کوئی اور مثلاً نبی نقل کفر نباشر، مثلاً جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی، جس طریقے سے یہ ترجمہ کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ایک لمحے کے لیے بھی یہ معاذ اللہ یہ برائی معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دی جائے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مخالف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معجزے دیکھنے کے باوجود منکر ہوتے تھے، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوٹنگ نہیں کریں گے؟ انگشت نمائی نہیں ہو جائے گی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں نہیں کریں گے؟ اسی لیے ایک تو عقلی بات ہو گئی کہ یہ بہت بری بات ہے کہ ہادی کے بارے میں کوئی برائی تلاش کرے یا ان میں عیب پایا جائے جو کہ لوگ تلاش کر کے بتائیں، چاہے چھپا ہوا ہو چاہے ظاہری طور پہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عیب معصوم علیہ السلام میں نہیں رکھتے، اور کہا جائے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تھوڑی لمحے بھر کی بھی گمراہی ہو، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بہک سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے کہا جائے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے ملتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے وہ جو جنت کے اندر ایک چھوٹا سا وہ عمل کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ گناہ کے طور پہ بیان کیا گیا، فغوا کے طور پہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ ایک لمحے کے لیے بہکا دیا شیطان نے۔ یہ بہکایا جانا گناہ تھا یا نہیں تھا؟ اس موضوع کے اوپر مذہب اہل بیت علیہ السلام اسے گناہ نہیں کہتا، بلکہ کہتے ہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر چند قسم کے ہمارے ہاں احکام تکلیفیاں ہیں، جن کے اندر سے کچھ واجب ہے، کچھ مکروہ ہے، کچھ حرام ہے، کچھ مباح ہے، اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستحب قرار دیے ہیں۔ اگر حرام ہوتا تو نبی معصوم علیہ السلام یہ حرام کام انجام دے ہی نہیں سکتے۔ اگر کہا جائے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، شجر کے قریب گئے جناب آدم علیہ السلام، یہ گناہ کی اللہ کے منع کی، تو ہمارے ہاں توجیہ یہی ہے کہ معصوم اور نبی علیہ السلام گناہ نہیں کرتے، بلکہ ایک امر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امر مولوی ہوتا ہے، ایک امر ارشادی ہوتا ہے۔ امر مولوی کیا ہوتا ہے؟ امر مولوی یہ ہوتا ہے کہ جو کہا جائے من و ان ویسا ہی ہونا چاہیے۔ امر ارشادی یہ ہوتا ہے مثلا کر دیا تو ثواب ہے، نہ کر دیا تو گناہ نہیں ہے، جس زمرے کے اندر ہمارے مکروہ یا مستحبات آ جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا جناب آدم علیہ السلام کو، یہ امر مولوی نہیں تھا، امر ارشادی تھا۔ اس لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے آدم فلا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم و حوا علیہ السلام اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ قریب گئے، امر ارشادی تھا، اگر قریب جانا ہوتا تو نبی نہیں رہتا اگر گناہ کر لیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امر ارشادی کیا تھا، جس کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو انہیں نعمات اضافیہ تھیں
جو اس امر پہ عمل کرنے کے تحت تھیں وہ لے لی تھیں، جو کہ گناہ کی سزا کے طور پر نہیں تھیں، بلکہ وہ جناب آدم علیہ السلام کے لیے ایک ظاہری طور پر ایک امتحان کہہ لیا جائے۔ امتحان بے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تو وہ جاننا چاہتا ہے، یا نبی کے بارے میں نہیں جانتا تو ان کو امتحان کر کے آزمائش میں پرفیکٹ کر کے کوئی ایک ایسا عہدہ دینا چاہتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انبیاء کے امتحان اور ہمارے امتحان میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا امتحان جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں پرکھ لیا جائے، وہ اللہ کے پرکھنے میں ہمارے لیے، ہماری ذات کے لیے ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہم کس چیز کے لائق ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یوں ہی جنت جہنم میں ڈال دے کہ ہماری اوقات کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم کہیں گے یا اللہ تو نے معاذ اللہ، مختلف چیزیں ہم کہیں گے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے کوئی بھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امتحان اس لیے معین کیا کہ ہم اپنے بارے میں آپ جان لیں، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں نہیں جانتا اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیسا ہے۔ اور یہی حال انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی اپنے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ اگر وہ عالم نہ ہو تو ہمیں علم کیسے دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے گناہوں اور خوبیوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ، لہذا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا امتحان کس لیے رکھتا ہے؟ کہنا یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مراتب ہمارے درمیان اور ان کے آپس میں درمیان میں آشکار کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان امتحان قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا جناب آدم علیہ السلام کا، امتحان کہہ لیں یا کہہ دیں کہ ایک وہ مرحلہ تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں زمین پہ بھیجنا چاہتا تھا، اور کچھ امتحان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے تحت اللہ تعالیٰ کوئی ان سے ہدف رکھتا ہے، اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ عمل کرتا ہے، کراتا ہے ہمارے سے۔ تو لہٰذا یہ اہداف پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ زمین کے اوپر مخلوق پیدا کیا جائے، جناب آدم علیہ السلام کو ایسی آزمائش سے گزارا تاکہ وہ جنت سے آنے کو وہ عیب نہ سمجھیں، برا نہ سمجھیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور بنی نوع بشر کو خلق کر ڈالا جناب آدم علیہ السلام کے وسیلے سے۔ اللہ تعالیٰ وسیلہ قرار دیتا ہے جناب آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ خود بھی تو یوں بھی تو پیدا کر سکتا تھا، جس طریقے سے جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، ہمیں بھی پیدا کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ کیوں؟ کس لیے نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنوانا چاہتا تھا، بتوانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا، اور ہمیں علم دینا چاہتا تھا کہ تمہارے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ جن کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اور ہوتے ہیں، اور جنہیں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے وسیلہ انبیاء علیہ السلام کا ضروری ہے، نبی گمراہ نہیں ہوتے۔ اس پہ ہم بعد میں اور بحث کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم، معرفت، تفکر کے لیے خلق کیا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔ کربلا ہوں، شفا بانٹتی ہوں میں، ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں۔ کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں؟ شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں۔ سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، میں بھی شفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات۔ میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں۔ جو دشمن حسین ہے میرا ہے وہ رقیب، میرا مطلب ہے کرب و بلا اور میں طبیب۔ آتے ہیں سب یہاں پہ سمنگر ہو یا غریب، دعویٰ ہے میرا جیسا بھی جس کا بھی ہو نصیب۔ لے آؤ اس کو جس کی جگہ میں دوا نہیں، اس کو شفا نہ دوں تو میں خاک شفا نہیں۔ میں خاک شفا ہوں،
سے مس کرو مجھے بھی نائی پاؤ گے، عزت میری کرو گے پذیرائی پاؤ گے، آگے میرے جھکو گے تو اونچائی پاؤ گے، مجھ سے جو دور ہوگے تو رسوائی پاؤ گے، باغو بھٹائی کا یہ ارشاد پاک ہے، یہ خاک گر نہ ہو تو زمانے پہ خاک ہے، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، دین پیمبر سے پوچھ لو، ہوں کتنی خوش نصیب مقدر سے پوچھ لو، جوہر ہے مجھ میں کتنے یہ گوہر سے پوچھ لو، ہے کتنے لال مجھ میں قلندر سے پوچھ لو، پوچھو عقیدتوں سے میرا کیا مقام ہے، مٹی ہوں پھر بھی پاؤں لگانا حرام ہے، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، ہے میرے جیسی عزت و توقیر کس کے پاس، جنت سے بھی حسین ہے جاگیر کس کے پاس، دنیا میں میرے جیسی ہے تاثیر کس کے پاس، المختصر ہے روضہ شبیر کس کے پاس، رہتا ہے آنا جانا کہاں پر رسول کا، سینے پہ میرے سوتا ہے۔ رب کے کرم سے نعت نے سب کچھ دیا مجھے، عزت بھی اور دل کا سکون سب ملا مجھے، میں چاہتا تھا دل کا کھلے راز نہ کبھی، شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، عشق محمدی میں فنا جب ہوا تو پھر، عشق محمدی میں فنا جب ہوا تو پھر، خالق نے یہ عاشقی سے کیا آشنا مجھے، خواہش میری قبول خدایا ضرور کر، خواہش میری قبول خدایا ضرور کر، وقت نزاع حضور کا جلوہ دکھا مجھے، رخ کو چھپا لیا ہے، رخ کو چھپا لیا ہے درشن کے بعد یوں، رخ کو چھپا لیا ہے درشن کے بعد یوں، کر کے اسیر حسن و جمال و ادا مجھے، اب ان سے دور مجھ کو کرو یوں نہ دوستو، اب ان سے دور مجھ کو کرو یوں نہ دوستو، آرام کب ملے گا جو تنہا کیا مجھے، معصوم کو حبیب کے در پر بلا بھی لے، معصوم کو حبیب کے در پر بلا بھی لے، پروردگار پھر وہیں کر دے فنا مجھے، پروردگار پھر وہیں کر دے فنا مجھے۔ اہل بیت علیہم السلام معصوم ہیں، عصمت مآب ہیں، عزت مآب ہیں، اور ان کے لیے لازم ہے کہ عصمت ان کا طر امتیاز ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے لیے عصمت ضروری ہے، اگر عصمت نہ ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ خطا کار کون ہے، ہادی کون ہے، ہدایت کرنے والا کون ہے اور گمراہ شخص کون ہے؟ لہذا ہادی کا صاحب ہدایت ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگوں نے ترجمہ کیا، اچھا جناب آدم علیہ السلام کو جو حکم ارشادی ملا، امر ارشادی ملا، جناب آدم علیہ السلام اس کے تحت زمین پر آئے اور بنی نوع بشر کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر آباد کر دیا، لہٰذا جناب آدم علیہ السلام کے لیے امر ارشادی تھا۔ اب رہی بات آئی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی گناہگار ہو جائیں، یہ ہماری امت کی تہس نہس ہونے کے لیے کافی ہے، لہذا نبی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، لہذا زال کا معنی یہاں پر چند نسبتوں سے کیا جاتا ہے کہ زالن عن النبوہ یعنی نبوت سے دور تھے، آپ کو فہدہ نبوت
نبوت یعنی نبی پیغامبری کے قریب کر دیا، یعنی آپ کو اعلان رسالت کی اجازت دے دی۔ عن شریعت الاسلام، شریعت الاسلام، شریعہ کہتے ہیں کنارے سے، اسلام کے کنارے سے دور تھے، یعنی پہچاننے جو اسلام کا کنارہ لوگوں کے لیے، نہ کہ رسول کے لیے۔ رسول تو اپنی زندگی میں عمل کرتے رہے تھے، اسی وجہ سے تو لوگ انہیں امین، صادق اور وفادار، ہر قسم کی اچھائیاں ان میں خود دیکھ لیا کرتے تھے۔ شریعت الاسلام یعنی اسلام کا کنارہ وہ کنارہ جسے لوگوں کی طرف پہنچانا تھا، نہ یہ کہ رسول کریم اسلام سے واقف نہیں تھے۔ نبی کریم نبی تھے، کنت نبی وآدم بین الماء والطین، نبی تھے جب کہ وہ آب و گل کے درمیان تھے۔ اچھا، پھر التی نزلت علیہ امر تبلیغ الی الخلق، تو لہذا اللہ نے انہیں امر کیا، وہ پہنچانے والے ہو گئے۔ اور پھر کہا بے ارشاد، یعنی وہ ہدایت کرنے سے دور تھے، یعنی جو ہدایت کا ایک خاص طریقہ تھا نبوت کا، اس کو دور کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ اعظم النعم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کو اللہ نے انہیں عطا کیا، پھر وہ ارشاد کرنے لگے۔ زالن انی زلال، ذہاب والانصراف کے معنی میں ہے، یعنی آپ کہیں پہ بھی ذہاب والانصراف، کسی طرف بھٹک جانے یا کسی طرف مڑ جانے کی طرف سے آپ بے طرف تھے، یعنی جانب میں تھے، ایک طرف تھے آپ، گمراہی اور بھٹکنے والی جو صفات ہیں ان سے آپ ایک طرف تھے۔ پھر تیسری مرتبہ ترجمہ جو کیا الزلال عن المعیشہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر جو معیشت کی ایک یہ ابہامی ہے، نہیں ہم کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، دنیاوی اعتبار سے ایک مرتبہ شو بھی کرنا چاہا گیا کہ آپ معیشہ سے دور تھے۔ پھر کہا گیا کہ آپ بین المکہ والمدینہ زال تھے، یعنی آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھے کہ یہاں پہ رہا جائے یا وہاں پہ رہا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ چوتھا معنی جو کیا گیا ہے مظلولا عنہ فی قوم لا یعرفون حقہ کا فہذا اہم الی معرفت کا، کیا اللہ تعالیٰ کی نبی کو ان کی امت نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا احترام، کیا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو پہچان کروائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کرا دی، لہذا وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے والے ہو گئے۔ لہذا آج کے بعد کوئی بھی یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ جانتے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاننے والے ہیں، عالم ہیں، ہادی ہیں، سمجھانے کے لیے آئے ہیں، وہ سمجھے ہوئے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت عطا کی تھی، احترام عطا کیا تھا، مقام عطا کیا تھا، اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی پہلے نازل ہو گیا تھا، کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کافی ساری نعمتوں کو ہم تک پہنچایا ہے، ہدایت کو ہمارے تک پہنچایا ہے، دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اسلام کو ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضائیں لوگ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن انزلہ، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ثقل الحسين فارس كربلاء، بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي عما تعطشان، مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى وأحلى وقليل للناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير، والصار